बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ नईम बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप देखते हैं कि हम दीनी मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं और हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब मोहम्मद रफ़ी मुफ्ती साहब। तो रफ़ी साहब, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो जन्नत के हवाले ही से है, लेकिन एक ख़ास पहलू से कि जन्नत में औरत के हवाले से क्या कशिश है। हालांकि हम देखते हैं कि कुरान मजीद में या अहादीस में ख़ास तौर पर ये बयान किया जाता है कि वहाँ पर 72 हूरें होंगी, मुख्तलिफ़ रवायात में इससे भी ज़्यादा या कम। तो एक तो औरत वहाँ पर माँ की हैसियत से नहीं है, वहाँ पर उसका एक ख़ास ताल्लुक़ ही मर्द से बयान किया गया है। तो दुनिया में वो बेचारी ये एक बीवी की हैसियत से यहाँ पर भी सौकन और वहाँ पर भी 172वीं अभी भी पता नहीं कब उसको शर्फ़ बारियाबी हासिल होती है अपने शौहर नामदार से। और उसके बाद यहाँ पर वो हम औरत का मर्तबा बढ़ाने के लिए कह देते हैं कि वो माँ है, वो बीवी है, वो बहन है। और वहाँ पर तो उसकी ये रिश्तेदारियाँ भी ख़त्म हो गई। फिर ये कि ये तो कहा जाता है कि मर्द के लिए ये चीज़ें और वो नेमतें, तो औरत वो एक बड़ा सवालिया निशान कि उसके लिए क्या कशिश है, 72वीं औरत। तो ये सारे पहलू हैं और भी कई पहलू हैं, हम आगे जाकर उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले मजमूई तौर पर इस सूरत हाल को जो बड़ी बज़ाहिर गंभीर नज़र आती है, इसको ज़रा एड्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बातें आपने की ना, बेशक हमारी सोसाइटी में इस तरह के तसव्वुरात पाए जाते हैं। जन्नत के बारे से कुछ ऐसे तसव्वुरात पाए जाते हैं जिन पर फिर तनकीद करने वाले तनकीद भी करते हैं। और वो तनकीद उनकी यही होती है कि काबिल फ़हम नहीं है, मुनासिब नहीं है, जुल्म का पहलू लगता है, ख़ासकर औरत के हवाले से। और औरत के हवाले से कि यहाँ भी वो मर्द के तहत होती है जी। अमलन तो तमाम मुआशरों में ऐसा ही है, इल्ला ये कि कोई बिल्कुल उसमें ख़ास तब्दीली कोई आ जाए किसी जगह। अदरवाइज़ तो हमेशा मर्द ही की हुकूमत रही है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ रही हैं। तो वहाँ भी इसी तरह लगता है कि 72 हूरों का तस्वर जैसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी बंदे की बीवी 73वीं हुई और 72 औरतें तो जन्नत की औरतें होंगी। तो जो उसके लिए तो एक बड़ी ऐसी जगह हो जाएगी जो बहुत ऐश की जगह है। जैसे बादशाहों के यहाँ लौंडियाँ बहुत होती थीं, बीवियाँ भी उनकी होती थीं। तो इस तरह का एक तस्वर बन जाता है। और इसमें लगता है कि जैसे फिर चूँकि वहाँ पे ये बात भी है कि भाई दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, शराब है, तो इससे भी फिर वो बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। मैं इसको इस तरह से बयान करना चाहूँगा कि क्या ये बेहतर नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि ये न सिर्फ बेहतर है बल्कि ज़रूरी है कि जन्नत की बात जिस जगह असल में बयान हुई है उस जगह को देखा जाए। ज़ाहिर कुरान मजीद में बयान हुई है, तो कुरान मजीद में की आयात को हम देखते हैं। बहुत सी आयात हैं जिनमें जन्नत का ज़िक्र, उसकी नेमतों का ज़िक्र, तफसील, एक दर्जे की तफसील, बहुत तफसील नहीं कहेंगे, एक दर्जे की तफसील भी वहाँ पर मौजूद है। हमारा मौजूद चूँकि है कि जन्नत में औरत के लिए क्या कुछ है या औरत के लिए क्या कशिश है, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि हम उन आयात को ज़रा देख लें और उसके बाद फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। ये तकरीबन 5-6 आयात हैं कि जिसमें इसका ज़िक्र है बाकायदा। पहली आयत जो जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो सूरह आल इमरान की आयत है, 195 नंबर है। उसमें फ़रमाया अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़िन। ये जो मुतल्लका टुकड़ा था मैंने वही लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किसी अमल करने वाले का अमल, यानी तुम मोमिनीन में से, तुम मुसलमानों में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तुम एक दूसरे से हो, यानी कि मर्द औरतों से हैं, औरतें मर्दों से हैं। ज़ाहिर है कि एक ही नस्ल है जो चली है, तो एक दूसरे से हो। इस एक दूसरे का तुम में कोई फ़र्क नहीं, तो मैं तुम में से किसी का अमल भी ज़ाया नहीं करूँगा। दूसरी आयत जो हम देखते हैं वो सूरह निसा की है, 124 नंबर आयत है।
اس میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنثىٰ، نیک کاموں میں سے جو بھی کرے گا، چاہے وہ مرد ہوا چاہے عورت ہوئی، یعنی مرد و عورت میں سے جو بھی نیکیاں کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ مومن، ٹھیک ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی کسی درجے میں بھی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ کمی رہ گئی کوئی۔ تو مطلب اعمال میں جیسے کہا مرد ہوں یا عورت، آگے فرمایا جو اگلی آیت جو ہے نا وہ سورہ نحل کی ہے، 97 نمبر آیت ہے، تو اس میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اور ہو وہ مومن، تو ہم اسے آخرت میں بہترین پاکیزہ زندگی گزروائیں گے، یعنی ایسی زندگی عطا کریں گے جو پاکیزہ ہوگی اور بہترین زندگی ہوگی، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو ان کے یعنی کہ اعمال کا بہترین شکل میں، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان عملوں کا بدلہ بھی بہترین صورت میں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، وہ یہ ہے کہ من عمل سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس برائی کی مثل، جتنی برائی کی اتنا ہی بدلہ جو بنتا ہوگا دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہے، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے روزی دیے جائیں گے، یعنی کہ غیر محدود روزی دیا جائے گا، ہاں وافر مقدار میں، اور کوئی وہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اتنی اس کو دینی ہے اور اتنی اس کو دینی ہے۔ اسی طرح ایک آیت اور ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ سورہ مومن کی 10 اور 11 نمبر آیت ہے، مومنون کی۔ اچھا، اس میں پہلے کچھ 9 آیتوں کے اندر خوبیاں بیان ہوئی ہیں، چونکہ تفصیلی تھیں تو اس لیے میں اس کو نہیں بیان کر رہا، کہ بھئی یہ نیکیاں جو کریں گے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں یہ جنت کے وارث ہوں گے، فردوس کے وارث ہوں گے۔ وارث کا مفہوم یہاں پر ہے مالک ہوں گے، ان کو مالک بنایا جائے گا۔ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو نیک مرد جو جنت اس کو دی جائے گی اس کا مالک ہوگا، اور نیک عورت جو جنت اس کو دی جائے گی اس کا مالک ہوگا۔ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے کہ نیک مرد جو تھا اس کو جو جنت دی گئی تو اس نے اپنی بیوی کو وہاں بلوا لیا کہ بھئی یہ گھر ہے میرا، ادھر ہی رہو، اس ایسے نہیں ہے، اس کو اس کے عملوں کا بدلہ، اس کو اس کے عملوں کا بدلہ۔ ظاہر ہے کہ جب عمل کروائے تو اللہ نے ایک دوسرے سے نمازیں نہیں پڑھوائیں کہ بھئی شوہر بیوی شوہر کی نمازیں بھی پڑھ لے یا شوہر بیوی کی روزے رکھ لے، اس طرح نہیں ہے معاملہ، دونوں کسی بھی پہلو سے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، ہاں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے وہاں پر۔ کسی بھی پہلو سے کا کہنا ٹھیک بات بھی ہے، یعنی عمومی طور پہ تو ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہاں زندگی کی کیا کیا گوشیں ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ بات اس کو اتنا حتماً کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک آیت مسور ہے، میں اس کو پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد نا ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ فصلت کی آیت ہے 31 نمبر۔ تمہارے لیے وہاں پر ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، خواہشات نفس لامحدود، تو وہ سب کچھ لامحدود ہو یا جتنے بھی ہوں وہ وہاں موجود ہوں گی، تمہارے لیے میسر ہوں گی۔ تزکیہ نفس تو ہمارا ہو چکا ہے، تو وہاں پر ہم نیک خواہشات کریں۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کا قرب میسر ہے، انبیاء کی مجالس ہیں، فرشتوں کی موجودگی ہے،
انسان کا تزکیہ کوئی دنیا میں کر چکے، کچھ لوگوں کا تزکیہ میدان حشر میں، یا جو سزا ان کی بنتی تھی وہ ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف کر دیا اور اس قابل کر دیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ اب وہ داخل ہوئے، جب وہ داخل ہوئے تو انہیں کہا کہ تمہارے نفس جو چاہیں گے، جو خواہش کریں گے وہ تمہیں ملے گا، اور جو تم طلب کرو گے، خواہشات نفس بھی جو ہے وہ پوری ہوں گی، یعنی جو تمہارے جی چاہیں گے، اور جو تم جس کا مطالبہ کرو گے کہ میرے لیے یہ ہو، میرے لیے یہ ہو، وہ سب ملے گا وہاں پر۔ اب یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں جس میں کوئی کمی نہیں پہلو کی، لیکن میں نے وہ آیتیں اکٹھی کر دی جس میں مرد و عورت کا باقاعدہ اسپیشلی ذکر کیا گیا، کوئی فرق ہی نہیں کیا گیا مرد اور عورت کے پہلو سے۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان میں خدا کی طرف سے جو جزا ملنی ہے، جو بدلہ انعام ملنا ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں کیا گیا۔ جب فرق نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک لوگوں کے ہاں جو تصور پایا جائے وہ الگ ہے، اسے ایک طرف رکھیں۔ قرآن مجید کے نزدیک مرد و عورت دونوں کو مکلف ٹھہرایا گیا اعمال کا، دونوں کو اعمال دیے کرنے کے لیے احکام دیے کہ یہ اعمال سر انجام دو یا ان کو بجا لاؤ، تو انہوں نے پورے کیے، تو ان کا بدلہ ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دیا، اور جو جنت دی اس کو اسے مالک بنایا۔ اب زندگی اب کے مختلف ڈائمینشن کیا ہوں گی، کیا پہلو ہوں گے، یہ تو ہمیں نہیں کھولا گیا۔ جنت کے بارے میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ اس دنیا سے مختلف ہوگی اور بہت مختلف ہوگی۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ آزمائش کے لیے بنی ہے، یہاں کے حالات آزمائش والے رکھے گئے ہیں باقاعدہ، کہ اگر آدمی میں کو صحت ہے تو اسے بیمار بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہونا ہو تو وہ بھی ہو جائے گا، اسی طرح اس کو مشکلات پڑیں گی، حالانکہ اس نے کوئی غلطی بعض اوقات کی ہوگی بعض اوقات نہیں کی ہوگی، لیکن جو بھی مقدر میں ہے آزمائش کے حوالے سے جو بھی اس پر حالات آنے ہیں وہ آئیں گے۔ یہ دنیا کے حالات اس طرح سے ہیں۔ لوگوں نے یہ کیا کہ جو تصورات پھیلے مختلف عوام میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ مذہب کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو بالکل صحیح حقیقتیں ہیں، قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا سنت میں بیان ہوئی ہیں، کچھ اعمال اور کچھ حدیثوں میں وضاحتیں آئی ہیں، ان سے قطع نظر بعض حدیثیں گھڑی گئی اور ان کے اندر بہت سی چیزیں بیان کی گئیں، بعض چیزیں پھیلائی گئیں۔ مطلب ہے لوگوں نے جیسے کہ نا واز کرتے ہوئے ایک آدمی نے بات بیان کر دی، کوئی جو اس کی سوچ تھی، جو اس کی ذہن میں وضاحت آ رہی تھی، اسے ایک حدیث سمجھ لیا گیا، اسے ایک بات سمجھ لی گئی، اسے قرآن کی آیت کی تفسیر حتمی تفسیر سمجھ لیا گیا۔ اس طرح بہت سی باتیں سوسائٹی میں پھیلی۔ اب ان باتوں کو اگر دیکھیں تو قرآن میں ہمیں ان کی بنیاد نہیں ملتی۔ قرآن مجید کی آیات کے مطالعے سے نا یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر تعدد ازواج کا پہلو ایک حد تک ہے، ایک حد تک ہے۔ کیا حدیث میں جیسے 72 کا ذکر آتا ہے یہ ہوگا، یہ اس کا پازیٹیولی تو کوئی ذکر نہیں وہاں پہ قرآن مجید میں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر اصرار ہو کہ وہاں پہ بیوی ایک ہی ہوگی، جیسا کہ ہمارے دور میں ایک طرف رجحان پایا جاتا ہے نا کہ ایک سے زیادہ بیوی کو ظلم اور زیادتی لازماً سمجھا جاتا ہے۔ وہ دنیا ہی اور دنیا ہے، وہاں کے معیارات بھی اور ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مسائل اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں 2 ہیں 4 ہیں تو اس کے نتیجے میں ماحول وہی دنیا والا ہو جائے گا، حسد والا ماحول ہو جائے گا، نہیں، وہ دنیا بالکل ہی اور ہے۔ اور ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں مردوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ مردوں کا جو چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو زیر بحث موضوع ہے ہمارا کہ عورتوں کے حوالے سے کیا بات ہے، اس میں نے اصولی بات تو آیتوں سے بیان کر دی کہ مرد کو بھی اس کی محنت کا بدلہ ملے گا،
اور جو کچھ مرد چاہے گا اس کو بھی ملے گا، اور جو عورتیں چاہیں گی اس کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ جو وہ مطالبہ کریں گے وہ مطالبات بھی پورے ہوں گے جو طلب کریں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے، حالانکہ یہ خیر کی بات ہے، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، تو کیا عورت وہاں طلب کرے گی؟ وہ خیر جس کو کوئی چیز بھی آپ کہہ لیں تو خیر ہے تو طلب کرے گی، کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو پھر اس کو وہ ملے گی۔ ٹھیک، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، طلب نہ کرے گی تو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، انسان کی نفسیات وہاں پہ کیا ہوگی اور یہاں پر کیا ہے؟ اس میں یہاں پر دیکھیں جو انسان ہے وہ اپنے ان زندگی کی جو خوشیاں ہیں یا لذتیں ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بس اس سے اوپر نہیں ہے۔ مطلب زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی اگر کہے نا کہ ہائر پلیئرز آف لائف کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز ایجاد کر لی، کسی نے کوئی آئیڈیا پیش کر دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، کسی نے کوئی خاص مسئلہ حل کر دیا تو یہ سمجھا تھا۔ باقی حیوانی زندگی تو انسان بسر کرتا ہی ہے، اور خوشیاں بھی کچھ ہوتی ہیں کہ بھئی آج کامیاب ہو گیا، یہ ہوا، کاروبار میں نفع آ گیا، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا کچھ زندگی کے کیا کیا زاویے سامنے آئیں گے اور اس میں کیا کچھ ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ عورت کے والے سے قرآن نے نہیں بیان کی اتنی تفصیل بھی، یعنی کہ جتنی مرد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے بیان نہیں کی گئی، اور اگر نہیں کی گئی تو اب دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی کہے کہ جیسے کہ کہا گیا، لوگ لیتے ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں ایک ریئیکشن کے انداز میں کرتے ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ جو ہی وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل دنیا کے نقشے کو اٹھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی عورت یہاں تنگ ہے نا تو وہاں بھی تنگ ہوگی۔ ٹھیک بات، تو وہ اس وقت جنت کو جنت قرار دے ہی نہیں رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یوں ہے تو اس کے نتیجے میں خدا جنت بنانے میں ناکام رہا، گویا کہ اگر ایسا ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا تو وہ جنت نہ ہوئی، وہ تو پھر دوزخی ہو گئی۔ تو ظاہر ہے جیسے وہ ہے نا کہ بھئی 72 ہو رہے ہیں تو اگر 72 ہو رہے ہیں تو پھر دوزخی ہوئی نا جنت، عورت کے لیے تو دوزخی ہوئی، وہ تو یہ ہے۔ اس سے یہ اس طرح بات اٹھاتے ہیں۔ اب ایسا کیوں انسان کرے؟ کیا خدا قابل اعتماد ذات نہیں ہے کہ جس پر آپ نے، جو آپ کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے، جس نے آپ کو یہ زندگی دی، جس نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا، جس نے آپ کو کہا کہ بھی میری اطاعت کرو گے تو تمہیں انعامات دوں گا، اور نافرمانی کرو گے تو سزا دوں گا، نہیں کرو گے تو کوئی سزا نہیں۔ تو اس خدا پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس طرح کریں کہ جو چیز نہیں بتائی گئی اور کہا گیا کہ اجر ملے گا، جو طلب کرو گے ملے گا، یہ ایک اجمالی بیان ہے جو عورت کے بارے میں بھی ہمیں مل جاتا ہے اور مرد کے بارے میں مل جاتا ہے۔ مرد کے حوالے سے اس اجمال کی کچھ تفصیل بیان کر دی گئی اور عورت کے حوالے سے اس کی تفصیلات نہیں کی گئی، یعنی کچھ پہلوؤں میں نہیں کی گئی۔ تو جن پہلوؤں میں نہیں کی گئی وہ کوئی معاملہ اچھا ہی ہوگا، وہ شاید اس دنیا میں ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، جس طرح کہ بتایا گیا کہ جنت کی نعمتوں کو تو تم صحیح معنوں میں قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک لفظی مماثلت کا ہے معاملہ کہ دودھ، یہاں تمہارے مشاہدے میں ہے کہ دودھ ایک نعمت ہے پینے کے لیے، شہد ایک نعمت ہے، تو وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، لیکن وہ نہریں کیا اسی طرح کی ہوں گی؟ ہرگز نہیں، وہ تو چیز ہی مختلف ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کو میں ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ مثال اس میں یہ ہے کہ دو افراد ہیں، ان میں سے ایک کو بتایا گیا بھی تم نے یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، لسٹ ایک دے دی، ٹھیک ہے، تو وہ لسٹ تھی، کوئی انعام دے نہیں دیا، وہ تو ملے گا، صرف لسٹ دے دی۔ یا اگر بچے کی مثال لے لیں تو یوں سمجھیں کہ تمہیں ایک جہاز ملے گا، ایک گاڑی ملے گی، ایک فلاں چیز، ایک فلاں چیز، اس طرح کی ایک لسٹ بیان کر دی۔ اور ایک دوسرا بچہ ہے، اس کو کہہ دیا گیا کہ تم یہ کام اگر کرو گے تو جو تمہارے من پسند چیزیں ہیں تمام کی تمام وہ مل جائیں گی تمہیں۔
تو ان دونوں میں کوئی فرق ہوا؟ اس میں فہرست میں جہاز اور گاڑی ڈیٹیل یہ ہے، کچھ مل تو نہیں گیا، اور یہاں پر یہ کہ تمہاری من پسند تمام چیزیں مل جائیں گی۔ تو اس میں عقل تو یہی کہتی ہے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سوائے یہ کہ یہاں پہ تفصیلی فہرست نہیں بنی، اجمالی بیان ہے، اور وہاں تفصیلی فہرست بنی ہے، اتنی تفصیلی بھی نہیں، بہت تھوڑی سی تفصیلی۔ تو اس میں فرق تو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک بچے والا رویہ اختیار کریں یا یہ جیسے ہم نے بچوں کی مثال، تو اس میں ضد کر سکتے ہیں جی یہ کیا چیزیں میرے من پسند چیزیں ملیں گی، مجھے پتہ چلے کہ کیا کیا ہوں گی وہ، یہ ایک ضد عقل کی ضد نہیں ہوگی، یہ بچپن کی بات ہوگی کہ نہیں تفصیلات نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس طرح عورتوں کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے اپنے اجمال میں وہ مکمل بات ہے، پوری بات، اس میں کوئی کمی نہیں، نہ عدل کے حوالے سے نہ رحمت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں، اور جو مردوں کے حوالے سے کہا گیا وہ بھی ظاہر عدل و رحمت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، البتہ اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل جو ہے اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ متعدد ہو سکتی ہیں۔ میں تو اسے یعنی کہ انسان اگر سوچے تو مثلا ایک جس میں قرآن نازل ہوا وہ ایک معاشرے کا ایک کلچر تھا، مطلب اس معاشرے کا اپنا ایک معیارات تھے، اصول تھے، وہاں پر تعدد ازواج کو ایک نعمت کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ آج کل کی فضا میں اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا، تو اگر یہ بیان کیا گیا، یہ چیز کھول دی گئی تعدد ازواج، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہاں کہ جو چاہو گے ملے گا، تو اصولاً کوئی کمی نہیں رہی، بات بالکل بیلنس ہو جاتی ہے۔ اگر عقل کے اعتبار سے دیکھیں، جذبات کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو شکریہ رفیع صاحب، بہت سارے پہلو جو ہیں وہ واضح ہو گئے، الجھنیں ختم ہو گئیں، تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں شکریہ کے ساتھ آپ کے، اور ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔ آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔